अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी मासूम सी राइटर लाइबर शाद। आज हम हासिल चांद की न्यू एपिसोड रीड करेंगे। आई होप सो आप सबको पसंद आएगी। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर दें। चलें आए नॉवेल स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉवेल हासिल चांद, राइटर लाइबर शाद, पार्टनर खतीजा, एपिसोड 4। आयत अफ्तारी में खड़ी शामी कबाब बना रही थी जो कि दाल और चिकन के थे। दाल और चिकन को एक साथ उबाला गया था। उसने कबाब की टिक्की बनाकर रख रही थी जब अचानक से उसे ख्याल आया कि उसे नमक मिर्चें चेक कर लेनी चाहिए। तो उसने थोड़ा सा कबाब के साइड से तोड़ते अपने मुंह में डालकर चेक कर लिया और फौरन उसे याद आया था कि उसका तो रोजा था। उसने फौरन से नीचे फेंका और जल्दी से कुल्ली कर ली और सब कुछ भूलने रोने लगी। सब जब वो रो रही थी तो साइमा बेगम किचन में आई और आयत को रोता देख फौरन उसके पास आती बोली, क्या हुआ है बेटा मेरी प्यारी बच्ची। वो जो हाथ में एक ट्रे लिए आई थी फौरन से ट्रे को साइड पर रखा था। बड़ी मामा वो मैं, आयत इतना कहते फिर से रोने लगी। मेरी बच्ची मुझे बताओ क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा है आपसे। साइमा बेगम उसे गले लगा गई थी। बड़ी मम्मा मैंने गलती से ये खा लिया, अब मेरा रोज़ा टूट गया क्या। लेकिन बड़ी मम्मा मैंने सच्ची में गलती से खाया, मुझे सच्ची भूल गया था और जब याद आया तो मैंने कुल्ली कर ली। आयत रोते हुए बोली थी। अस्तगफिरुल्लाह, किसने कहा है ये आपसे। ऐसा नहीं होता, जब कुछ गलती से खा लेते हैं और याद आने पर कुल्ली कर लेते हैं तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। साइमा बेगम आयत को समझाते बोली। सच्ची बड़ी मम्मा, आयत ने तस्दीक चाही थी। जी बिल्कुल मेरी बच्ची, सच्ची। ये देखो मेरी प्यारी बच्ची, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने रोज़े की हालत में भूल कर कुछ खा लिया उसे चाहिए कि अपना रोज़ा पूरा करे। उसे अल्लाह ने खिलाया और पिलाया है। साइमा बेगम आयत को खुद से लगाते बोली थी। तो मतलब मुझे अल्लाह मियाँ ने खिलाया है, मैंने खुद नहीं खाया। आयत मासूमियत से बोली। जी बिल्कुल बेटा, आपने खुद नहीं खाया और ना ही आपका रोज़ा टूटा है। अब रोना बंद करो, शाबाश। साइमा बेगम आयत को बच्चों की तरह पुचकारते बोली। शुक्र है बड़ी मम्मा, आयत ऐसे बोली जैसे वो इस बात के बाद उसने दिल को सुकून सा मिल गया हो। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि किचन में नूर और माहा भी आ गई। क्या बातें हो रही हैं, नूर ने आते ही सवाल किया था। कुछ नहीं, बस इसने गलती से कुछ खा लिया था और रो रही थी तो मैंने इसे बताया कि इसने खुद से नहीं खाया, अल्लाह ने उसे खिलाया है। साइमा बेगम ने फौरन से जवाब दिया था। वो जानती थी कि आयत से जवाब नहीं दिया जाएगा। अल्लाह ने मुझे गलती से पूरा पराठा खिला दिया हो फिर भी मेरा रोज़ा नहीं टूटेगा, नूर शरारत से बोली थी जब साइमा बेगम ने उसके सर पर एक थप्पड़ मारा था। नूर बकवास नहीं करती हर वक्त, वो ये कहती चली गई थी। अरे महा आयत के पास आई थी जो नीचे सर किए खड़ी थी। क्या हुआ है हमारी जान को, हाँ शरारत से बोली, जिसे वो दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हें क्या हो गया है महा। आयत तो हैरान ही हो गई थी। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा प्यार हो गया है तुमसे, महा फ्लर्टी अंदाज में बोली। इस प्यार का भूत उतारो वरना मुझे मार कर उतारना आता है, आयत हंसते हुए बोली। महबूब की जूती भी सराखों पर। मिस आयत, क्या आप मार सकती हैं, महा आयत के सामने थोड़ा सा झुकते हुए बोली। अस्तगफिरुल्लाह, शर्म कर लो महा, आयत ने हंसते हुए कहा। जब नूर दोनों के बीच में आई थी दोनों ने एक दूसरे को जानू मानू बना लिया। मुझे भी कुछ गुर्दा फेफड़ा किडनी बना लो, नूर उदास होती बोली। इसकी बात पर महा और आयत का कहका गूंजा था। चल तू साढ़ा ते पार्ट टाइम में, महा पंजाबी में बोली। उसे पंजाबी नहीं आती थी लेकिन वो कोशिश करती रहती थी। वाह वाह, यहाँ पे मेरे महबूब को पंजाबी भी आती है, आयत फौरन से बोली। तेरे महबूब नू ते बहुत कुछ होंदा है, महा फिर से टूटी फूटी पंजाबी में बोली थी। अस्तगफिरुल्लाह बहन, बस कर, इससे पहले पंजाबी अपनी बेहुमती सुनकर खुद खुशी कर ले, नूर ने फौरन से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा। अच्छा अच्छा बस बहुत हुआ हंसी मजाक, अफ्तारी का टाइम हो रहा है, अफ्तारी बना ले, फिर बाद में बातें करेंगे, आयत कहती आलू वाले पकौड़े फ्राई करने लग गई थी जब दूसरी तरफ नूर और माहा शरबत बनाने में मसरूफ हो गई थी। वो ऑफिस से घर जाने के लिए ऑफिस से एक साथ निकले थे। भाई यार, आज पता चला मेहनत किसे कहते हैं। अब्दुर्रहमान ऐसे बोल रहा था जैसे वो बहुत सालों से काम कर रहा हो। हाँ ना, तो तुम्हें क्या लगता है पैसे पेड़ों पर उगते हैं। यस्तान अपनी हंसी जब्त करते बोला। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते अपनी गाड़ी के पास जा रहे थे।
کاش بھائی ایسا ہوتا کہ پیسے پیڑوں پر اگتے تو زندگی کتنی پرسکون ہوتی نا، عبد الرحمن ایک آنکھ ونک کرتے بولا۔ ابھی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے ہی لگے تھے کہ ان کو اپنے پیچھے سے آواز آئی، بات تو سنو میری۔ یزدان اور عبد الرحمن ایک ساتھ پیچھے مڑے تھے تو وہاں ایک خواجہ سرا کھڑا تھا۔ ہائے باجی تسی کنے سونے ہو؟ خواجہ سرا فوراً سے عبد الرحمن کے پاس آتی بولی تھی۔ باجی تسی کنے سونے ہو، دل کردا ہے تیری پپی لے لاں۔ خواجہ سرا اس سے پہلے عبد الرحمن کے گال پہ کس کرتا، عبد الرحمن نے اسے پیچھے دھچکا تھا۔ چل بے سالے، میں تجھے بہت ماروں گا، پیچھے ہو۔ عبد الرحمن چیخنے والے انداز میں بولا تھا جیسے وہ جان گیا ہو کہ خواجہ سرا نہیں کوئی اور ہے۔ وہ خواجہ سرا مسکرا کر عبد الرحمن سے پیچھے ہوتے یزدان کی طرف گئی تھی۔ ہائے میں مر جاواں، لگدا وا آج ہینڈسم منڈیا دا دینا۔ خواجہ سرا ایک ادا سے بولتے یزدان کے گلے لگا تھا۔ اودی تے صرف پپی لین نوں دل کردا سی، تیری تے عزت لٹن نوں جی کردا ہے۔ وہ خواجہ سرا مسکرا کر یزدان کے سینے میں اپنی انگلیاں چلاتا ہوا بولا تھا جب یزدان نے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ سالے سدھر جا، یزدان آنکھیں دکھا کر بولا تھا جب اس خواجہ سرا کا ایک کہکا گونجا تھا۔ ویسے کیسے لگی میری ایکٹنگ؟ وہ اپنی ویگ اور اپنے کپڑوں کو خود سے علیحدہ کرتا بولا تھا۔ وہ نیچے سے تو مرد نکلا آیا تھا۔ کھڑے سب لوگ حیرانگی سے اس مرد کو دیکھ رہے تھے جو کچھ دیر پہلے خواجہ سرا بنا ہوا تھا۔ لمبا قد، چوڑا سینہ، مردانہ ہاتھ، ایک حسین مرد تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں اوف جو اس پرکشش مرد کو اور پرکشش بنا رہی تھی۔ سالے کب سدھرے گا تو؟ یزدان اسے آنکھیں دکھا کر بولا۔ یار جب یہ دشمنی ختم ہوگی۔ وہ آنکھ دبا کر بولا۔ انشاءاللہ جلدی ہوگی۔ تینوں نے فوراً سے دعا کی تھی۔ سالوں پرانی دشمنی بھی ان کو جدا نہ کر پائی تھی۔ شام کے 7:30 بج رہے تھے جب سب ڈائننگ ہال میں بیٹھے وقت افطار کا انتظار کر رہے تھے، جب اچانک سے اللہ اکبر کی آواز سنائی دی۔ عبد الرحمن جو سب سے زیادہ بے صبرا ہوتا تھا اس نے جلدی سے کھجور منہ میں ڈالی۔ جب آیت نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا، جاہل انسان میری رنگ ٹون تھی، آیت اپنی رنگ ٹون بند کرتے بولی۔ عبد الرحمن جو اپنے منہ میں کھجور ڈال چکا تھا فوراً سے باہر نکالی تھی۔ تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی؟ پہلے عبد الرحمن تو جیسے جل ہی گیا تھا۔ تم نے مجھ سے پوچھا پہلے؟ آیت نے منہ بنا کر کہا۔ ڈمبو کا روزہ ٹوٹ گیا، ڈمبو کا روزہ ٹوٹ گیا، مٹھو پورے گھر میں شور مچاتے بولا۔ اوئے تو چپ ہی ہو جا، عبد الرحمن غصے سے بولا۔ ڈمبو تم چپ رہو، مٹھو عبد الرحمن کو چپ کروانے انداز میں بولا تھا۔ جب سب کا جاندار کہکا بلند ہوا، نور اکیلے میں جتنی مرضی شرارتیں کرتی لیکن وہ سب کے سامنے خاموش ہی رہتی تھی، جبکہ آیت اور عبد الرحمن کی ہمیشہ سے ہی بہت بنتی تھی، اور جب یہ دونوں لڑ رہے ہوتے تھے تو کوئی بیچ میں بولنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ جب یزدان بولا، ویسے آیت بیگم آپ سے ایک بات کہوں؟ یزدان آیت کو دیکھ بولا جو عبد الرحمن سے باتیں کر رہی تھی۔ جی بولے، آیت نے سر اس بات میں ہلایا۔ عبد الرحمن بھی تو آپ کا نامحرم ہی ہے جس سے آپ یوں ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہیں۔ یزدان خفگی سے بولا، جب آیت حیران ہوئی تھی۔ جی لیکن وہ آپ کی طرح نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہے، اس نے ہمیں کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ آیت پرسکون لہجے میں بولی تھی جیسے اس نے اپنے دل کا حال بتا دیا ہو۔ میں نے کون سا اور کس کو دھوکہ دیا ہے؟ یزدان حیران ہوا۔ کوئی دھوکہ نہیں دیا آپ نے، آپ تو بس۔ اس سے پہلے آیت کچھ اور بولتی کہ فوراً سائلنس کی آواز آئی تھی تو سب چپ ہو کر دعا مانگنے لگے، اور پھر اسی طریقے سے خاموشی سے روزہ افطار کیا تھا، اور روزہ افطار کے بعد مرد حضرات نماز ادا کرنے مسجد میں چلے گئے تھے اور گھر کی عورتیں بھی گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھیں۔ آیت اور نور مہا کو لیتی کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا اور نماز ادا کرنے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ نور اور آیت اطمینان سے نماز ادا کر رہے تھے۔ جب دونوں نماز سے ایک ساتھ فارغ ہوئی، تم نے جلدی نماز کیسے پڑھی؟ نور فوراً بولی تھی، جبکہ آیت نے صرف 2 سیکنڈ پہلے ہی نماز ادا کی تھی، زیادہ فرق نہیں تھا۔ نور صرف 2 سیکنڈ پہلے ہی تو کی ہے، آیت حیران ہوئی تھی۔ ہاں تو 2 سیکنڈ پہلے کیوں کی؟ تم بے وفا ہو گئی ہو، نور ناراض ہوتی بولی۔ بکواس نہ کیا کرو نور، آیت غصے سے بولی۔ ایک بات پوچھ لوں؟ مہا جو کب سے انہیں دیکھ رہی تھی اب بولی تھی۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ آیت مسکرا کر بولی۔ کیا میں بھی نماز پڑھ سکتی ہوں؟ وہ ایسے بولی جیسے نماز تو صرف اللہ نے کسی کو پڑھنے کی اجازت دی ہو۔ اللہ تو ہر کسی کو اپنے راستے پر آنے کی اجازت دیتا ہے، ہر کسی کو اپنے سیدھے اور نیک راستے پر بلاتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی گورا کوئی کالا، کوئی امیر کوئی غریب، تعلیم یافتہ ان پڑھ نہیں ہوتا، اللہ کے لیے سب برابر ہوتے ہیں۔ آیت اور نور مہا کی بات سن حیران ہوئی تھی۔
کیا تم سچ میں نماز پڑھنا چاہتی ہو؟ آیت فوراً سے بولی۔ تم لوگ اتنے پرسکون ہوتے ہو نماز پڑھتے وقت، وہ جیسے رشک کر کے کہہ رہی تھی۔ اللہ تو ہر کسی کو اسی طرح پرسکون ہونے کا موقع دینا چاہتا ہے، نور اطمینان سے بولی تھی، جیسے آج ان کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ ان دونوں کے چہروں پہ اتنی خوشی تھی کہ وہ بتا نہیں سکتی تھیں۔ سچ میں اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ اگلا سوال آیا تھا۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر اتنی سی غلطی معاف کیوں نہیں کر سکتا؟ تم گمراہ لوگوں میں سے تھی، اب تمہیں ہدایت آئی ہے تو تم نماز پڑھو گی؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولی تھی۔ ہاں ہاں ضرور، کیا تم لوگ مجھے نماز پڑھاؤ گے؟ مہا خوشی سے بولی۔ بالکل، کیوں نہیں؟ آیت اور نور فوراً سے کھڑی ہوئی تھی اور اسے لیے واش روم میں گئی تھی۔ انہوں نے واش روم کے واش بیسن سے اسے وضو کرنا سکھایا تھا۔ مہا بچپن سے ہی اکیلی تھی، اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ وہ روزہ بھی صرف یزدان کے کہنے پر رکھ گئی تھی۔ اسے روزے تک کچھ نہیں کھانا ہوتا، بس اتنا ہی پتہ تھا۔ ہی مسلمان، پر بہت سال پہلے اس کے ماں باپ کی کار ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ کبھی پاکستان بھی نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے باپ کے بزنس کو سنبھالنے لگی، جس کی وجہ سے وہ اپنے اللہ سے غافل ہو گئی تھی، پر وہ اللہ کی طرف واپس لوٹ آئی تھی، یا یوں کہو کہ اللہ نے اسے واپس بلایا تھا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو ہر دفعہ واپس بلاتا ہے، بس اس کی پکار سن لی جائے۔ اللہ تو بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے نماز پڑھائی تھی۔ اللہ جانے وہاں کتنی دیر بعد سکون میں آئی تھی۔ وہ دونوں مہا کو کسی چھوٹے بچے کی طرح نماز پڑھا رہی تھی۔ انہوں نے ایک دفعہ بھی مہا کا مذاق نہ بنایا تھا، کیونکہ وہ نماز کے معاملے میں مذاق نہ بنایا کرتی تھی۔ ہر انسان کی زندگی کبھی نہ کبھی غافل ہو جاتی ہے، لیکن پھر جب اللہ اسے اپنے نزدیک کرتا ہے تو اس غافل انسان کو بھی وہ نماز کی توفیق دے دیتا ہے، اس لیے کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ آیت اور نور، تم لوگ کافی اچھی ہو۔ مہا نے شکریہ ادا کرنا چاہا تھا۔ ایڈا سوکھا نہیں لگتا شکریہ، آیت پنجابی میں بولی تھی۔ پھر کیسے ملتا ہے؟ مہا سوال کیا تھا۔ شکریہ ایسے ملے گا کہ آج سے تو ہمارے ساتھ ہر نماز ادا کرو گی۔ نور نے اب بات مکمل کی تھی، جو حکم سرکار کا۔ مہا مسکرائی تھی، جس پر آیت اور نور بھی ایک دوسرے کو دیکھ مسکرا دیے تھے۔ آج اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے سیدھے راستے پر بلایا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے، مگر مسجد کے صحن میں بھی رونقیں تھیں۔ تراویح ختم ہونے کے بعد حضرات گھر آ چکے تھے اور سب کزنز اس وقت بیٹھے ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ نور، آیت، یزدان، عبد الرحمن اور مہا۔ یار کچھ ایکٹیویٹی کرنی چاہیے، سحری سے پہلے فارغ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں اور نیند بھی نہیں آ رہی، کیا کیا جائے؟ یزدان نے پانی کی بوتل کھولتے اپنے منہ سے لگاتے کہا تھا۔ کرکٹ کھیلتے ہیں، عبد الرحمن پرجوش انداز میں بولا۔ یہ خیال برا نہیں، یزدان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پر ٹیمز کیسے بنائیں؟ نور بولی تھی۔ وہ تو بنا لیں گے، لیکن سب کو بنانا پڑے گا، خاص طور پر مہا کو، عبد الرحمن شرارت سے بولا۔ مجھے کیوں؟ میں تو تم سے بہتر کھیلتی ہوں، باقیوں کا دیکھو۔ مہا نے عبد الرحمن کو گھوری سے نوازا تھا۔ چلو پھر ثابت کرو، یزدان ہنسا۔ ہاں ہاں چلو کھیلیں، کھڑے ہو سب۔ عبد الرحمن کھڑا ہوتا سب کو کھڑا کرتے بولا۔ کچھ دیر بعد بحث کے بعد آخرکار ٹیم بن گئی تھی۔ یزدان نے اپنا پارٹنر آیت کو چنا تھا اور عبد الرحمن نے مہا کو۔ نور امپائر بنی تھی، کیونکہ بقول اس کے کہ وہ بہت ایماندار تھی، اس لیے وہ امپائر بنے گی۔ مقابلہ شروع ہوا۔ پہلی اننگز میں یزدان اور آیت نے بیٹنگ شروع کی۔ عبد الرحمن نے پہلی گیند کرائی اور یزدان نے ایک شاندار چوکا لگا دیا۔ مہا نے حیران ہو کر عبد الرحمن کو گھورا۔ یہ کیا تھا؟ مہا، جس کو بال نظر ہی نہیں آئی تھی، وہ معصوم سی شکل بنا کر بولی۔ عبد الرحمن نے دوسرا اوور پھینکا۔ اس بار آیت نے زبردست شاٹ مارنے کی کوشش کی، مگر گیند ہوا میں گئی اور مہا نے اسے آسانی سے کیچ پکڑ لیا۔ کیچ آؤٹ، نور نے انگلی اوپر کر دی۔ نہیں یہ نو بال تھی، میں ایسے آؤٹ نہیں ہوں، میری گیند ٹپ کیا تھا، میں ایسے نہیں ہار سکتی۔ آیت نور کے پاس جاتی بولی، میرا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے، آپ آؤٹ ہیں۔ نور نے کندھے اچکائے تھے۔ یزدان نے بے انتہا جدوجہد کی، مگر عبد الرحمن نے شاندار بالنگ کرتے ہوئے آیت کو بولڈ کر دیا تھا۔ یہ ہوئی نا بات، عبد الرحمن نے جیت کا جشن منایا۔ آیت غصے سے نور کو دیکھنے لگی۔ کچھ
تو رحم کھا سکتی تھی تم مجھ پر، میں تو کزن ہوں تمہاری۔ آیت روحان سی ہوئی تھی۔ میں ایماندار امپائر ہوں، نور نے کندھے اچکائے تھے۔ دوسری اننگز میں عبد الرحمن اور مہا کی باری تھی۔ عبد الرحمن نے پہلا شاٹ مارا اور 1 رن لیا، مگر اگلی ہی گیند پر یزدان نے اسے بولڈ کر دیا۔ یہ ہوئی نا بات، یزدان نے فخر سے کہا۔ اب مہا میدان میں تھی، وہ تھوڑا گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، مگر جیسے ہی آیت نے گیند کرائی اس نے اتنا زوردار چھکا مارا کہ گیند سیدھا گھر کے گیٹ کے باہر جا گری۔ یہ ہوئی نا بات، عبد الرحمن نے خوش ہو کر مہا کو ہائی فائر دیا۔ میچ کافی سنسنی خیز رہا، مگر آخر میں عبد الرحمن اور مہا کی ٹیم جیت گئی۔ یزدان اور آیت نے ہار مان لی، مگر ان کا مطالبہ تھا کہ ری میچ ہونا چاہیے۔ اگلے میچ میں ہم جیتیں گے بھائی، سحری کا وقت ہونے والا ہے، کل دیکھیں گے، نور نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ سب ہنستے ہوئے بیٹھ گئے اور اپنی کامیابی اور ناکام شاٹس پر بحث کرنے لگے، مگر سب کو پتہ تھا کہ اصل جیت تو دوستی اور خوشی کی ہوئی تھی۔ جاری ہے، آپ سب کو آج والی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔